एपिसोड 11 पेशकश मेरे कारवां। मैंने सवाली नजर से इसे देखा तो वो बोला, मैंने जानूस को फोन किया है, वो यहाँ के हालात को कंट्रोल कर लेगा। हमें फौरी तौर पर बस्ती की तरफ रवाना होना चाहिए। अगर मस्जिद कुछ देर यहाँ रुक गए तो खामखा की पुलिस कार्रवाई हम पर वक्त बर्बाद करेगी, और इस बात का इम्कान भी है हम पर कोई तीसरा कातिलाना हमला भी हो जाए। 2 मरतबा की नाकामी के बाद ऐसा हो सकता है, हमें मंजर से हट जाना होगा। वो मेरी साहिल की तरफ रवाना होने की बात कर रहा था, मैं भला कैसे इनकार कर देता। आइंदा 5 मिनट में हमने अपना बैग तैयार कर लिया, फिर डॉक्टर मोंग की हिदायत पर एक कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, हम यहाँ से दूसरे बंगले में दाखिल होंगे, फिर जीप में बैठकर रवाना हो जाएंगे। हम रवानगी के वक्त से 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर चौंक उठा और पूछा, इस कमरे से दूसरे बंगले में कैसे दाखिल होंगे? ऐसे। वो कमरे के कोने की जानिब बढ़ते हुए बोला, देखते जाओ। मैं देखता गया, बल्कि मेरे साथ लियोन भी देखती चली गई। डॉक्टर ने कमरे के मज़कूरा कोने से कालीन को उठाया तो नीचे पुख्ता फर्श के बजाय लकड़ी का तख्ता नजर आया। ये तख्ता 3x3 फुट के साइज का था। कमरे के फर्श पर ये एक खास किस्म की तब्दीली थी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने मखसूस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मज़कूरा चौबी तख्ते को इस मुकाम से हटा दिया। ये ऐसा ही अमला था जैसे किसी गटर का ढकना उठा दिया जाता हो। वो हम दोनों की तरफ देखते हुए फातिहाना अंदाज में बोला, मैं इसके अंदर उतर रहा हूँ, तुम भी बारी बारी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वो देखते ही देखते इस खुला में गायब हो गया जो तख्ता उठ जाने से पैदा हुआ था। मैं लियोन की तरफ देखा और कहा, पहले तुम इस घर में उतरो, तुम्हारी बात मैं उतरूंगा। लियोन को यह हद देने से पहले मैं इस खुला में अच्छी तरह झांक कर अपना इत्मीनान कर चुका था। वैसे मुस्तैद था डॉक्टर मोंग का फरमाया हुआ। वो एक काबिल एतमाद और तजुर्बाकार शख्स था। मैं इसकी बात पर यकीन कर सकता था। वो तहे दिल से हमारी मदद कर रहा था, और वो भी एक जिम्मेदार बुजुर्ग के मानित। लियोन ने किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह मेरे हुक्म को तमील की और घरे की जानिब बढ़ गई। मैं देख चुका था, इस खुला के अंदर उतरने के लिए बाकायदा जीना बना हुआ था। लियोन के बाद मैंने बैग संभाला और खुला में कदम डाल दिया। वो लगभग 10 स्टेप का जीना था। मैं बाआसगी एक स्टेप तय करके नीचे पहुंच गया जहां लियोन और डॉक्टर मोंग मौजूद थे। वो एक तंग सी राहदारी थी। यहाँ पर एक बल्ब रोशन था। डॉक्टर ने कहा, तुम 1 मिनट के लिए रुको, मैं इस रास्ते के दाखिली हिस्से को सही करके आता हूँ। बात खत्म करते हुए इस जीने की जानिब बढ़ गया जिसके जरिए हम इस राहदारी में पहुंचे थे। मैं समझ गया, दाखिली हिस्से को सही करने से इसकी मुराद यही थी कि वो इस रास्ते को बिल्कुल वैसा ही कर देगा जैसा वो पहले था, ताकि ऊपर कमरे में आने वाले किसी शख्स को ये अंदाजा न हो सके कि वहाँ कोई चोर भी रास्ता भी मौजूद है। ये दोनों बंगले जानूस की खुफिया जायदाद में शुमार होते थे। वो यकीनन इस रास्ते के राज से वाकिफ होगा। 3 मिनट बाद डॉक्टर मोंग एक मरतबा फिर हमारे साथ था। हम इसकी मय्यत में इस तंग सी राहदारी में आगे बढ़ गए। मैंने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इससे पूछा, डॉक्टर, जिस बंगले को हम खैराबाद कह रहे हैं, इसमें 14-15 अफराद खाक और खून में नहाए पड़े हैं, जिनमें हमारे 3 अफराद की लाशें भी हैं। जानूस को ये गमगीन सूरत हाल संभालने में दुश्वारी तो पेश नहीं आएगी। मैंने चंद 14-15 अफराद का जिक्र किया। इसमें 6 शदीद जख्मी और 9 के करीब लाशों में बदल चुके थे। चंद्र और दोनों सादा लिबास पुलिस वाले भी लाशों की कितार में थे। 10-15 मिनट के अंदर इस बंगले में अच्छी खासी खूनजरी हुई थी। डॉक्टर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जानूस ऐसी सिचुएशन से निमटने का माहिर है। मेरा ख्याल है वो बड़ी खुश असलूबी से मामलात को टैकल कर लेगा। लाड बुड्ढा का लाख लाख शुक्र है, हम तीनों बिल्कुल महफूज हैं। वो एक खुली हकीकत बयान कर रहा था। वाकई ये ऐसा इत्तेफाक था कि इस मुख्तसर से मोड़के में हमें किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने डॉक्टर मोंग से दरियाफ्त किया, फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद तुम कमरे से निकले तो ऐसे गायब हुए कि फिर पलट कर नजर नहीं आए। मैंने तुम्हें इस मरके के इख्तिताम पर दोबारा कॉरिडोर में देखा जब तुम हमें तलाश करते हुए इधर निकल आए थे। इस तमाम अरसे में तुम क्या करते फिरे? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हम दोनों एक ही नोयत के काम में मसरूफ थे। बस फर्क इतना था कि मैंने यह नहायत काम खामोशी से अंजाम दिया और तुमने काफी हल्ला गुला मचाया है। मैंने इसके कमरे में और इसके सामने वाली राहदारी में तुम्हारे कारनामे के नताइज मुलाहिजा किए हैं। तुम्हें भी मेरी खामोशी कारकर्दगी दिखाई दी होगी। बिल्कुल दिखाई दी है, मैंने इस बात में जवाब दिया। फिर डॉक्टर मोंग को लियोन के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद इसने कहा, लियोन के लिए ये एक बड़ा मुहाज है, इसलिए छोटे मोटे मिशन में काम कर चुकी है। मुझे उम्मीद है इस मिशन में इसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसका तजुर्बा बलूगत के जीने पर कदम रख देगा। इस दौरान में लियोन बिल्कुल खामोश हमारे साथ कदम उठा रही थी। मैं एक बात खास तौर पर महसूस की कि लियोन डॉक्टर का बेहद एहतराम करती थी और इसकी मौजूदगी में वो ज्यादातर खामोशी रहती थी, और इसकी खामोशी भी खास वजह थी। लियोन इसका शोहर नामदार शॉन मिस्टर हिंग के लिए काम करते थे और डॉक्टर मोंग हिंग का बड़ा था। वो दोनों हिंग के साथ तो बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह रहते थे, मगर मोंग के साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते थे। वो एक तरह से इनके बॉस का भी बॉस था। लियोन को पहली मरतबा डॉक्टर मोंग के साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए वो कुछ भी ज्यादा ही मोहतात और संजीदा नजर आती थी।
ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ایک زینہ تہ کر کے دوسرے بنگلے کے کسی کمرے میں نمودار ہو جاتے. جو عمل اس بنگلے کے کمرے سے تہ خانے میں اترنے کے لیے کیا گیا تھا وہی عمل ایک مرتبہ پھر واپسی کے رخ پر اختیار کیا گیا اور ہم زیر زمین خفیہ راستے استعمال کر کے بآسانی دوسرے بنگلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس بنگلے کے ایک کمرے میں نمودار ہونے کے بعد ڈاکٹر مونگ نے اس خفیہ راستے کے آثار کو قالین کے نیچے چھپا دیا اور ہم جیپ میں آ بیٹھے. جیپ بنگلے سے باہر نکلی تو ہم نے اس کے گیٹ کو ویسے ہی لاک کر دیا جیسے وہ پہلا تھا. ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. اس وقت میری گھڑی رات کے 9:25 کا اعلان کر رہی تھی. یہ اعلان ان کا کانٹوں کی زبانی تھا جو گھڑی کے ڈائل پر اپنے مخصوص حرکات سے وقت بتانے کا فریضہ ادا کرتے ہیں. اس حساب سے ہم پورے 25 منٹ لیٹ تھے. ڈاکٹر مونگ نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی. میں لیون کے ساتھ عقب نشست پر بیٹھا تھا. ہماری سیٹ کے پیچھے بھی ایک تنگ سا خلا موجود تھا جس میں پیٹرول کے 2 بڑے بڑے کین رکھے تھے جو اپنے اسٹینڈ میں فکس تھے. خلا کے دوسرے کونے میں ہمارا بیگ پڑا تھا. ڈاکٹر مونگ نے اپنے ضروری سامان اور جس اسلحے کا ذکر کیا تھا وہ جیپ میں مجھے دکھائی نہیں دیا. یقیناً یہ چیزیں اس نے جیپ کے کسی خفیہ گوشے میں چھپا رکھی ہوں گی. ہماری جیپ گلی سے نکلی اور اتنا رتنا پارک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی. اس وقت تک جانوسیاں کوئی اس ہنگامہ پر زور بنگلے تک نہیں پہنچا تھا. یہ ہمارے لیے ایک اطمینان بخش بات تھی. کسی کو ہماری روانگی کی خبر نہیں ہو سکی تھی. تھوڑی دیر بعد ہماری جیپ رنگ روڈ پر نکل آئی. رنگ روڈ کی بڑی اہمیت ہے. اس سڑک نے پورے کھٹمنڈو کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا ہے. کھٹمنڈو میں کہیں سے بھی داخل ہوں یا اس شہر سے خارج ہوں کہیں نہ کہیں رنگ روڈ سے ضرور واسطہ پڑ جاتا ہے. یہ پورے شہر کے لیے ایک بائی پاس کا کام کرتا ہے. ہم نے رنگ روڈ کو چھوڑا اور ہائی وے پر نکل آئے. پھر ہم کھٹمنڈو کے شہر کے آثار کو اپنے پیچھے چھوڑتے چلے گئے. ہائی وے ایک طرح سے ویران ہی پڑی تھی. ایک بستہ موسم نے اس کی خاموشی اور سناٹے میں اضافہ کر رکھا تھا. ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے ہمیں رفتار بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی مگر 10-15 منٹ بعد احتیاطاً ہمیں رفتار کم کرنی پڑی. ڈاکٹر مونگ نے بتایا کھٹمنڈو کی حدود میں ہائی وے بڑی ہموار اور کشادہ ہے مگر وہ پہلے سے بات نہیں رہی لہٰذا ہمیں محتاط رہ کر آگے بڑھنا ہوگا. میں اس ہائی وے پر سفر کر چکا تھا اور اس راستے کے نشیب و فریب سے بخوبی آگاہ تھا. اس لیے ڈاکٹر مونگ کے اظہار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور گفتگو کو ساحل کی طرف موڑ کر میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر آخری مرتبہ تمہیں کب اطلاع ملی کہ وہاں بستی میں سب ٹھیک ہے؟ اس نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے جواب دیا لگ بھگ شام 6 بجے. کاش کوئی ایسا ذریعہ بھی ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے وہاں رابطہ کر سکتے. میں نے پرخیال انداز میں کہا تاکہ وہاں کی پل پل کی خبر ہمیں ملتی رہتی. ڈاکٹر بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا میرے استفسار میں اتنی بےتابی کیوں ہے. میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں. تم خود بھی اس بستی کو دیکھ چکے ہو. وہاں کی کیا صورتحال ہے. مشکل 50 گھروں پر مشتمل اس بستی میں تمام ضروریات زندگی میں میسر ہے. ٹیلی فون کی سہولت 1-2 جگہ پر ہے اس لیے میں از خود شاکا سے رابطہ نہیں کر پاتا. وہ خود ہی کسی کال آفس سے مجھے فون کرتا ہے. تمہارے ساتھی کو اس بستی سے میں منتقل کیے زیادہ وقت نہیں ہوا. اس دوران میں شاکا مجھے اس کی خیر سے 3 مرتبہ آگاہ کر چکا ہے اور میں وہاں کے حالات سے مطمئن ہوں. وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا آج شام 6 بجے جب شاکا سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے بتا دیا تھا رات 10 بجے تک ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے. ویسے تم خود بھی وہاں کی خبر لے سکتے ہو. ڈاکٹر مونگ نے آخری جملہ بڑے ڈھکے چھپے انداز میں ادا کیا. یہ اس نے اچھا ہی کیا. لیون میری چی اور تھرڈ آئی والی صلاحیت سے واقف نہیں تھی. ڈاکٹر اگر کھل کر بات کرتا تو پھر جلد یا بدیر مجھے لیون کے ڈھیروں سوالات کے جواب دینے پڑتے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر مونگ کی میت میں مجھے خاموش اختیار کرنی پڑتی لیکن جیسے ہی اسے انتہائی مجھ سے خاموش بات کرنے کا موقع ملتا وہ میرا دماغ چاڑنے کی ضرور کوشش کرتی. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ حساس اور متجسس ہوتی ہیں اس لیے ان کی جذباتیت کا گراف بھی قدرے اونچا ہوتا ہے اور اگر معاملہ کسی مرد کا ہو تو ان کا تجسس آسمان کو چھونے لگتا ہے. اگر لیون کو میری خفیہ صلاحیت کی بھنگ میں ملک جاتی تو تفصیل جانے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتی تھی. بات کی بعد میں دیکھی جاتی. انسان کا اختیار صرف تدبیر تک محدود ہے. تقدیر کا مالک کوئی اور ہی ہے اور وہ تقدیر رقم کرنے کے سلسلے میں کسی سے مشورہ یا رائے لینے کا پابند ہے اور نہ ہی محتاج. میں نے مبہم انداز میں ڈاکٹر مونگ سے کہا کاش میں وہاں کی خبر لے سکتا. ارشاد ربی نے میرے راستے میں اپنے کسی عمل کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے. میں اس دیوار سے سر ٹکرا کر رہ جاتا ہوں. پتہ نہیں یہ مجبوری کب تک میری کوشش کی راہ میں حائر رہے گی. میری سوچ میں ایک نامعلوم سی مایوسی در آئی. ڈاکٹر نے میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا دل چھوٹا نہ کرو. میں نے تمہارے ساتھی کا علاج شروع کر دیا ہے. اگر لاڈ بڈھا نے مہربانی کی تو وہ بہت جلد سے یاب ہو جائے گی. اس سے بنیادی طور پر کوئی بیماری نہیں. میرے اندازے کے مطابق ربی موشے ہیمن نے ہپنوٹزم کے مختلف سیشن میں اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں بڑی حد تک کامیابی بھی نظر آتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنے ذہن میں ربی کے لیے بہت احترام اور اطاعت مندی کی گنجائش رکھتی ہے اور جہاں تک نہ تمہاری ناکامی کا تعلق ہے. وہ لمحے بڑے کو متوقع ہوا پھر سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے بولا میں سمجھتا ہوں ربی نے اپنے کسی عمل سے تمہارے ساتھی کے گرد ایک طلسمی حصار سا قائم کر دیا ہے جو تمہارے راستے کی رکاوٹ بن کر سامنے آ رہا ہے. لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں اس حصار کی کاٹ میں لگا ہوا ہوں. لاڈ بڈھا مجھے جلد ہی کامیابی دے گا.
خدا تمہاری زبان مبارک کرے، میں بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں نے کسیلے لہجے میں کہا، اس مکار ربی نے اپنے گرد بھی ایسا ہی ہزار کھینچ کر رکھا ہے جیسے تم بتا رہے ہو۔ ان دونوں محاذوں پر میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ فکر نہ کرو، آدھے پونے گھنٹے بعد تم اپنی ساحل کا منہ دیکھنے والے ہو۔ ڈاکٹر امونگ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، پھر تمہاری ساری تھکن، مایوسی اور کلفت دور ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر امونگ کی اس خوشخبری کے جواب میں کچھ نہ کہا اور آنکھیں بند کر کے ساحل کے تصور میں کھو گیا۔ اس کا تصور بڑا سہانا اور بڑا مستانہ تھا۔ یہ مستانہ تصور مجھے دیوانہ بنا دیتا تھا۔ انسان کو جس شے کی شدت سے طلب ہو، اس کے حصول کے آثار پیدا ہو جائیں تو اس کی حالت دیدانی ہو جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنے کسی ویرانہ مقصد کو پانے والا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا اور یہ بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں میرا کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہ میرا قصور۔ میں ایسا سوچنے اور محسوس کرنے کے لیے لاشعوری طور پر مجبور تھا۔ ساحل کو مجھ سے بچھڑے اب اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا۔ اس دوران میں بار رہا ایسے موقع بھی آئے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساحل مجھ سے ایک ہاتھ کی دوری پر ہے، میں ہاتھ میں رہوں گا اور میری دسترس میں ہوگی، لیکن میرا یہ احساس سراب ثابت ہوا۔ شاید اس لیے بھی اس میں یہ بے یقینی کا شکار تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں کیا کیا نہیں کیا تھا۔ خود تو جو صدمات اٹھائے تھے وہ بھی اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن اس کے جواب میں نے دشمنوں کے دانت بھی کھڑے کیے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس میں راہ میں میرے دشمن بدلتے رہے۔ شیطان مختلف روپ میں دھائے کر میرے مقابل ڈٹا رہتا ہے، وہ چودھری نوازش علی ہو، شعیب گوری ہو یا پھر ربی موشے ہمن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سب کرداروں کا ایک ہی مقصد تھا، ساحل کو مجھ سے جدا کرنا، چاہے وہ کسی بھی سبب میری رگ جان کو مجھ سے الگ کر رہے ہوں۔ اور ان میں ربی موشے ہمن میرا سب سے زیادہ خطرناک اور طاقتور دشمن تھا، اور حقیقی معنوں میں نے سب سے زیادہ نقصان بھی اسی شخص کو پہنچایا تھا۔ امریکہ میں مجھے دہشت گرد اور امریکہ دشمن جیسے ٹائٹل سے نواز چکا تھا۔ میں نے ربی کے آدمیوں کی تلاشیں گرائی تھیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ میں امریکہ میں ہوں یا نیپال میں اس وقت میری موشے ہامن سے ہی ٹھنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا ہمارے درمیان یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ میں ساحل کے حصول کی خاطر اس سے ٹکرا رہا تھا اور اب میرے ساحل اس کے قبضے سے نکل کر میرے ایک انتہائی ہمدرد کے پناہ میں آ چکی تھی۔ میں ڈاکٹر مونگ کے اس عظیم احسان کو زندگی بھر بھول نہیں سکتا تھا۔ ساحل کا تصور میرے رگوں پہ میں ایک گدگدی سی مچا دیتا، دل میں ایک ترنگ، ایک امنگ سی کروٹ لینے لگتی، میرے احساسات اس کی خوشبو سے جگمگانے لگتی اور میں اپنے تن بدن میں ایک کیف سا دوڑتا محسوس کرتا۔ ساحل کا خیال میری روح کی سرشاری کا باعث تھا۔ درجنوں بار کی ناکامی کے بعد میں اس کے ماحول تک رہائی حاصل کرنے کے لیے جی مچل جاتا۔ کیا پتہ اس مرتبہ کامیابی قدم چوم لیتی، کیا پتہ۔ میں نے تیسری آنکھ کے سامنے ساحل کی نکوس کو ابھارا اور اپنی تمام باطنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ کوشش ایک بار تک محدود نہ رہی، میں نے متعدد بار کوشش کی اور ماحول کو چھونا چاہا، مگر ہر دفعہ میرے تصور پر جل کر رہ گئے۔ میں بن جانے تمنا کے ماحول میں داخل نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی اور آنکھیں کھول کر جیپ میں حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر مونگ میری اس کارروائی کو عقب نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میری ناکامی اس سے چھپی نہ رہی، میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ میں اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی لیون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیون کافی دیر سے خاموش تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو اسے غنودگی کی حالت میں پایا۔ وہ ایک طرح سے مجھ پر لدی ہوئی تھی۔ اس کے بدن کے بوجھ نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، حالانکہ اسے اور ڈاکٹر مونگ نے کافی بھی پی رکھی تھی۔ میں لیون کی حالت کو دیکھتے ہی یہ سمجھ گیا کہ آج صبح سے رات تک ہونے والی موت کی آرائی نے اسے بری طرح تھکا دیا ہے۔ شاید اسی سبب وہ نیند کی آغوش میں سر ڈالنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تاکہ وہ سیدھی ہو کر آرام سے لیٹ جائے، مگر اس کی تھپ تھپاہٹ کے جواب میں آنکھیں نہیں کھولی اور مزید میرے اوپر گرتی چلی گئی۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے مجبوراً مجھے گھٹنے کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے ایک ٹانگ کو ذرا سے اوپر اٹھایا اور گھٹنے پر اس کا سر ٹکا دیا۔ اسی لمحے اس کی گردن ڈھل لگی اور وہ منہ کے بل میری ایران پر آ رہی۔ اب ٹانگوں کو واپس اس کی جگہ پہنچانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ میں اس عمل سے گزارا تو وہ میری رانتوں کو تکیے بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اس کی ترشیدہ نرم و ملائم زلفوں سے میری ران پوری طرح قبضہ جما لیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مونگ کی آواز ابھری، بیچاری تھک گئی ہے، آج اس نے زیادہ ہی مشقت کی ہے۔ تھک گئی ہے تو آرام سے سو جائے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بیچاری سو تو رہی ہے، اور کیسے سوئے گی؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں یہ پوری سیٹ پر آرام سے ٹانگیں بسار کر سو جائے۔ میں تمہاری برابر کی اگلی سیٹ پر آ جاتا ہوں، لیکن لگتا ہے یہ میرے سونے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ ہاں، لگ تو یہی رہا ہے، متعدی انداز میں بولا، پھر اچانک پوچھا، کیا تمہیں اس کے سر کا بوجھ ناگوار محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر خواہ اس کی نیند کیوں خراب کرتے ہو، ایسے ہی لیٹے رہنے دو۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کھسک کر سیٹ کے آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ اس طرح اس کے آرام کی خاطر آگے جھک کر اس کی ٹانگوں کو سمیٹا اور اٹھا کر سیٹ پر پھیلا دیا۔ وہ تھوڑا سا مسائی اور کروٹ بدل کر اپنے منہ کو میرے پیٹ سے لگا دیا۔
اس کا گرم سانس میرے پیٹ کے زیریں حصے کو نکوڑنے لگا۔ کروٹ بدلنے کے دوران میں نے اسے اپنی ٹانگوں کو فولڈ بھی کر لی تھی۔ اب وہ گھٹنے اپنے پیٹ میں دبائے اور منہ میرے پیٹ سے لگائے بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک خوابیدہ حسن کو دیکھتا رہا جس نے اس کی جسمانی خطوط کو خاصا نمایاں کر دیا تھا۔ وہ نیپال کی ایک سرد ترین رات تھی اور جیب کے اندر بھی خوشگوار خنکی موجود تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنے بدن پر پسینہ سا رینگتا محسوس ہوا۔ وہ بڑے آزمائشی لمحات تھے۔ میری دسترس میں مجسم خوابیدہ فلپانی حسن پناہ گزین تھیں۔ پناہ دینے والے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ لیون میرے پاس شون کی امانت تھی۔ میں نے نیو جرسی سے روانہ ہوتے وقت شون سے وعدہ کیا تھا میں اس کی بیوی کا خیال رکھوں گا، اور میں نے اس کا خیال رکھا ہوا تھا۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگی تو میں نے ڈاکٹر مونگ کو مخاطب کر لیا۔ تھکن اپنی جگہ، لیکن لیون کی یہ اچانک نیند میری سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ آپ دونوں نے تو کافی بھی پی تھی، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، رات کے کھانے سے پہلے تو لیون بہت ایکٹیو تھی۔ میں نے رتنا پارک میں اچھی خاصی ایکسرسائز بھی کی تھی۔ پتہ نہیں ابھی سے کیا ہو گیا، تم اس وقت جھنجھلائے ہوئے ہو، اس لیے لیون کو نیند کی ایشو بنا رہے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے آئینے میں مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کا اشارہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وسائل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں ناکامیابی پر میری جھنجھلاہٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں تھکن نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں برداشت کی قوت کم ہوتی ہے، اس لیے انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر مونگ تم چاہے کچھ بھی ہو، میں کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا، مگر میں محسوس کر رہا ہوں ہم نے جو ڈنر کیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ ٹٹولنے والے انداز میں متصور ہوا۔ کیا تم اپنی اندر کوئی گڑبڑ محسوس کر رہے ہو؟ اس کا استفسار یہ ظاہر کرتا تھا وہ میرے اشارے کی تحت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے جواب میں بتایا، ہاں میں بھی اپنے اعصاب اور عضلات میں کافی اضمحلال محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھر رہی ہے کہ میں لمبی تانس کر سو جاؤں۔ تم عجیب بات کر رہے ہو وجدان، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے، اگر اس کھانے میں کوئی ایسی ویسی شے ملی ہوتی تو تمہاری طرح میں بھی۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس وقت اس نے ایک طویل جماہی لی تھی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر تمہیں ماننا پڑے گا ہم تینوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، ورنہ رات کے کھانے سے پہلے سپہر تمہاری یہ طویل جماہی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں اب اپنی آنکھوں میں جلن سے محسوس کر رہا ہوں، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تمہارے خدشے سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں وجدان، ڈاکٹر نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہو چلا ہے رات کے کھانے میں کوئی بھی نشہ آور اور اعصاب کو مزہل کرنے والی شے ضرور ملی ہوئی ہے، میں نے پرفسوق انداز میں کہا۔ ڈاکٹر کی لہجے سے گہری پریشانی جھلکنے لگی، متسبب انداز میں بولا، مگر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ بولا، رات کا کھانا تو میں خود باہر لے کر آیا تھا، فاسٹ فوڈ میں خاص طور پر ہمارے لیے کوئی ملاوٹ کیوں کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ پولیس والوں کے لیے چندر بھی کھانا لے کر آیا تھا؟ میں نے اس کی توجہ چندر کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا۔ اسی کھانے کا کچھ حصہ ہمارے ٹیبل پر بھی پہنچا تھا، اور میں سوچنے والے انداز میں ذرا اوپر کو رکا، پھر بھاری آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور اگر ان دونوں کھانوں میں سے پہلے سے کچھ نہ بھی ملا ہو تو سرد کرتے وقت اس میں تو ملایا جا سکتا ہے نا؟ تم بہت خطرناک باتیں کر رہے ہو وجدان، وہ گمگیر آواز میں بولا۔ کھانا میرے بااعتماد ملازم چندر نے سرو کیا تھا، کیا تم کہنا چاہتے ہو چندر نے کھانے میں کسی اعصاب کو شدہ شے کی ملاوٹ کر دی ہوگی؟ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں ڈاکٹر مونگ، لیکن چندر بھروسے کا آدمی ہے۔ کس کے بھروسے کا؟ میں نے چپتے ہوئے کہا۔ تمہیں کھٹمنڈو میں ڈیرا ڈالے ہوئے بھی چند روز ہوئے ہیں، کیا تم چندر کو بھی سیٹل سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ چندر جانوس کا پرسوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جانوس؟ اہاں، لامحالہ میرے لہجے میں ترشی در آئی۔ میری انداز کی ڈاکٹر مونگ کو کہیں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جانوس کی نیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور جانوس کے لیے چندر ایک قابل بھروسہ جانثار ہے۔ میں نے قدرے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، جرائم کی دنیا میں وفاداریاں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، این ممکن ہے چندر ہمارے دشمنوں کے ہاتھ بک گیا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، تم رتنا پارک والے جس بنگلے پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تم پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلی مرتبہ تم نے 4 انتہائی خطرناک فائٹرز کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، دوسری دفعہ درجن مسلح افراد نے شب و خون مارا۔ برابر ہماری قسمتی کے ہم زندہ ہیں اور حملہ آور عبرتناک انجام سے 2-4 ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے مزید کہا،
अगर मेरी थ्योरी के मुताबिक सोचा जाए तो चंदर हमारे दुश्मनों के हाथों का खिलौना बन गया था। तुम्हारी नहायत ही राजदारी के साथ सिटी अस्पताल से रत्न पार्क के इस बंगले पर मुंतकिल किया गया। ये राज जानूस और इंस्पेक्टर शिवा और चंदर के सिवा किसी और को मालूम नहीं था। जरा सोचो, 4 मुश्ताक फाइटर्स क्यों कर तुम्हारे सुराग लगाने में कामयाब हुए? यकीनन चंदर ने अपने नए आकों को इसके बारे में बताया होगा। इन्होंने तुमसे निमटने के लिए मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन महरीन को भेजा। इनकी बदकिस्मती के वो मुंह की खाकर यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मुस्लिम अफराद की एक बड़ी जमात को रवाना किया गया जो बेदरेक फायरिंग करते हुए इस बंगले की ईंट बजाना चाहते थे। मैं जरा देर को सांस लेकर रुका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इस मर्तबा इन्होंने पुलिस वालों समेत चंदर को भी गोलियों से भून डाला ताकि सबूत के तौर पर ना रहे बांस और बाद में ना बजे बांसुरी। हमलावरों को यकीन था कि खाने में मिली हुई नशा आवर दवाई के बायस हम खासा कमजोर हो चुके होंगे, लिहाजा इन्हें मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बड़ी आसानी से हमें खाको खून में नहलाकर चलते बनेंगे, लेकिन हमारी मजबूत असाबी इनके लिए गलत फहमी बन गई। हमने पूरी तरह डटकर इनका मुकाबला किया और अपनी बजाय इन्हें खाको खून का तोहफा दिया। मगर ये मजबूत असाबी कब तक चलेगी? लियोन तकरीबन बेहोश पड़ी है और हम दोनों भी गनूदगी की तरफ जा रहे हैं। मेरा मशवरा है, डॉक्टर जीप की रफ्तार कदरे कम कर दो। इस ऊंचे नीचे पहाड़ रास्ते पर सफर करते हुए अगर स्टीयरिंग पर तुम्हारे हाथ बहक गए तो हम बैठे बैठे मौत की आगोश में पहुंच जाएंगे। मौत को थपक कर सुलाना खूब आता है। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही रफ्तार कम कर दी है, डॉक्टर ने इंकशाफ किया। मेरे लिए इस सूरत इंकशाफ था कि रफ्तार की कमी मैंने महसूस नहीं कर सका था। इसका मतलब था मुझ पर डिनर अच्छा खासा असर किया था। मैंने उभराई हुई आवाज में कहा, क्या अब तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा? हम किसी गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं। यकीन आ गया है, और ठहरे हुए लहजे में बोला। इसकी बात खत्म हुई ही थी कि जीप बुरी तरह लहराई। मैंने सीधा होते हुए तेज लहजे में कहा, संभल कर डॉक्टर, इस वक्त 3 जिंदगी तुम्हारे रहम करम पर हैं। मेरे अचानक उछलकर सीधा होने के बायस लियोन का सर मेरी रौन से हटकर सीट पर चला गया। वो जरा कसमसाई फिर साकित हो गई। एक झटका इसकी नींद तोड़ने में नाकाम रहा था। इससे जाहिर हुआ कि सबसे ज्यादा वही मुतासिर हुई थी। डॉक्टर ने अक्लमंदी का सबूत दिया और जीप को सड़क से उतारकर एक साइड में खड़ा कर दिया। सड़क की बाकायदगी स्याह पट्टी के साथ साथ दोनों जानिब 8-8 फुट तक जमीन को हमवार करके छोड़ दिया गया ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में गाड़ी को किनारे लगाया जा सके। इस तरह दोनों से रवान दवान ट्रैफिक में कोई तअद्दुल वाक़या न होता। वैसे ठंडी ठहर रात में वो सड़क किसी सुनसान कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी। जब से हम हाईवे में दाखिल हुए थे, हमने बमुश्किल 3 गाड़ियों को अपने करीब से गुजरते हुए देखा था। अब क्या इरादा है डॉक्टर? मैंने पुरतशवीश अंदाज में इस्तफसार किया। वो बोला, लियोन मजे से सोती रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों जिस हालत में हैं इसमें ड्राइविंग को जारी नहीं रखा जा सकता। वही तो पूछ रहा हूँ, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा, आगे बढ़ना भी जरूरी है। आधी रात के बाद बुध नीलकुंड वाली इबादतगाह में क़यामत आने वाली है। इस क़यामत का मुकाबला हमें ही करना है और इससे पहले मुझे हाईवे वाली बस्ती में साहिल से भी मुलाकात करना है। मेरे ज़हन में एक आइडिया है, डॉक्टर ने स्टीयरिंग तो थपथपाते हुए कहा। रफ्तार की कमी के बायस हम काफी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। कुछ वक्त वहाँ बंगले में होने वाली मारामारी में निकल गया। हमें जल्द अज जल्द बस्ती तक पहुँचना होगा। आइडिया क्या है तुम्हारे जहन में? वो बोला, जीप से बाहर अच्छा खासा ठंडा मौसम है। अगर हम इस मौसम में निकलकर अपने हाथ पांव को कुछ जहमत दें तो असाब और दिमाग पर छाई हुई ये कसलमंदी छट जाएगी। नेक ख्याल है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद आया। फिर हम दोनों जीप से बाहर निकल आए। पहले 10 मिनट तक हम वार्म अप एक्सरसाइज करते रहे। इस शदीद मौसम में वार्म अप होना इतना आसान नहीं था और हम दर हकीकत वार्म अप होना भी नहीं चाहते थे। दरअसल हाथ पांव की हरकत को इसलिए था हमारे जहन पर छाई हुई धुंधल जाए ताकि नशे आवर खुराक के असरात ज़ाहिर हो सके। इंसान के अज़ार और साब में एक गहरा रब्त पाया जाता है और ये एक इंसान को दूसरे से मुतासिर करते हैं। अगर आप हाथ पांव ढीले छोड़कर आराम से लेट जाएं तो असाब भी नरमी और लचक पैदा हो जाती है। फिर खामखा ही नींद आने लगती है। इस तरह अगर असाब किसी शाय के ज़ेरे असर हों तो हाथ पांव बखुद ढीले होने लगते हैं। हमारे साथ ये आखिरुल ज़िक्र सूरत हाल थी। 10 मिनट की इस मुशक्कत में हमने आपस में 3 मिनट की एक महफूज फाइट भी की, जिसके नतीजे में हमारे दिमाग हशाश बशाश और चाको चौबंद हो गए। गोया हमें अपने एक मकसद में कामयाबी हासिल हो गई। वापस जीप में बैठने से कबल हमने योगा की मशकें भी की ताकि ज्यादा ऑक्सीजन से फेफड़ों और जहन को ताजगी मिले। हम पूरी तरह फिट होकर जीप की तरफ जाने बढ़ ही रहे थे। हमें चूक जाना पड़ा। दर्शकों ने किसी गाड़ी की हेडलाइट्स उछलती हुई दिखाई दी। वही हमारी सिमत बढ़ रही थी। इसका मतलब था हमारी तरह कोई और भी खटमंडू की तरफ से हाईवे पर चला आ रहा था। मैंने निगाहों में डॉक्टर मोंक को इशारा किया। हम अपनी जीप में आ बैठे। लियोन अभी इस तरह अपनी नशिस्त पर आर्टरी टेरी बेसद पड़ी थी। मैंने इसके चेहरे की जानिब खुलने वाली खिड़की का शीशा वार कर दिया ताकि खिड़की के अंदर रास्ते वाली ठंडक इसके हवास का मसाज कर सके। इस तरह वो खुद ब खुद गहरी गुफलतन नींद से बेदार हो जाती।
اگر وہ نارمل روزمرہ کی طرح سو رہی ہوتی تو تشویش والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ثابت ہو جانے والی بات ہے کہ ہمیں کھانے میں کوئی ایسی ویسی چیز کھلا دی گئی ہے۔ لیون کا جلد از جلد ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ کھڑکی اور شیشے والی کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا۔ ڈاکٹر مونگ نے جیپ کو کچے میں سے نکال کے باقاعدہ سڑک پر پہنچا دیا۔ ایک منٹ بعد پھر کھٹمنڈو سے ہائی وے والی بستی کی جانب ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اب ہم دونوں پوری طرح ہوش و حواس میں تھے۔ ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، شاکا ہماری طرف سے پریشان ہو رہا ہوگا۔ میں نے اسے 10 بجے تک بستی میں پہنچنے کے بارے میں بتایا تھا اور اس وقت رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی تک ہم کھٹمنڈو اور بستی کے وسط میں موجود ہیں۔ بستی تک بجتے بجتے 11 تو بج ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، اگر شاکا ہماری وجہ سے پریشان ہوگا تو اسے فون کر کے تم سے اس تاخیر کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ کیا اس کے پاس تمہارا فون نمبر ہے؟ میں نے اس میں تمام نمبر لکھوائے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے شاکا بڑے مزے سے وہاں بستی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اسے تمہاری جانب سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا پھر وہاں بستی میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کا امکان ہوتا تو اب تک تم سے ٹیلی فونک رابطہ کر چکا ہوتا۔ وہ غمگین لہجے میں بولا، لاڈ بڈھا خیر کرے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ویسے اس وقت بستی تک والی دکانیں بند ہو چکی ہوں گی۔ اگر شاکا کو ٹیلی فون کی ضرورت محسوس ہوئی بھی ہوتی تو وہ فون نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر مونگ، ساحل والا معاملہ بہت ہی اہم ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہیے تھا ایک موبائل فون شاکا کو بھی دلوا دیتے تاکہ وقت بے وقت وہ تمہاری رسائی میں رہتا۔ وہ بولا، موبائل والا آئیڈیا میرے پہلے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن پھر میں نے کچھ اور سوچ کر اسے رد کر دیا۔ کیا سوچ کر تم نے اسے معقول اور مفید آئیڈیا کو رد کر دیا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے بتایا، شاکا اس بستی ایک کا ایک عام اور بے ضرر انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ موبائل جیسی سہولت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے شاکا کی ذات پر کوئی شک کی نظر ڈالے۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے بحث کرنا ضروری نہ سمجھا، حالانکہ مجھے اس کے خیالات سے اتفاق نہیں تھا۔ میرے حساب سے شاکا کے پاس موبائل ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے اور بر وقت ضرورت اس کا استعمال کرتا۔ خواہ موبائل فون کی نمائش کی کوئی بری ضرورت نہیں تھی۔ جب تک دوسروں کی نظر اس موبائل پر نہ جاتی کوئی اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کب نما آئینے میں جھانکتے ہوئے کہا، لگتا ہے ان لوگوں کو کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ بہت غیر محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی حرکات سے اندازہ ہوتا ہے وہ جیسے اچھلتے کودتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی رفتار خاصی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر مونگ اس گاڑی کا ذکر کر رہا تھا جس کی ہیڈ لائٹس میں نے دور نشیب میں چمکتی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، جلدی تو ہمیں بھی ہے ڈاکٹر، ہم اپنے پروگرام سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں تمہیں رف ڈرائیونگ کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ہم تاریک رات میں اس وقت ایک خطرناک پہاڑی راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ جلدی میں ہونے والی کوئی بھی غلطی ہمیں منزل کی بجائے کہیں اور بھی پہنچا سکتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم فکر نہ کرو، میں بہت احتیاط سے اور دیکھ بھال کر جیپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے مکبی نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں لیون کا جائزہ لیا۔ وہ ہنوز غفلت کی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں اس کی طرف سے خاصا متفرق تھا، مجھے فکر مند ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے شون سے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پہاڑی راستے کے سبق پہنچنے والے جھٹکوں اور اچکولوں نے اکبی نشست پر لیون کی پوزیشن بدل دی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کھڑکی کے راستے اندر پہنچنے والے ٹھنڈک نے اسے کروٹ بدلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ عقب نما آئینے میں اس کا چہرہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں بھی تھی اور بے خبر تھی اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ویسے جیپ روکنے کے بعد میں نے اور ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے اسے چیک کیا تھا۔ اس کے وائٹل سائزز تسلی بخش تھے۔ وہ غفلت کی نیند میں اس کی زندگی کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ لیون کی معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا ہم نے اس کے چہرے کی پفنگ اور ہیئر سٹائل کی تبدیلی کا پروگرام بنایا تھا، لیکن رتنا پارک والے بنگلے میں خود زیر واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ ہمیں خود پر توجہ دینے کا ہوش نہ رہا تھا۔ لیون کے میک اپ کے بارے میں کب سوچتے؟ ان حالات میں پہلی فرصت میں اس بنگلے کو خیر بات کہنا ضروری تھا، اور یہ کام اتنا ضروری تھا۔ لیون کے چہرے کی پفنگ اور ہیئر سٹائل کے بارے میں بستی میں پہنچنے کا بعد میں سوچا جا سکتا تھا۔ ہم جو بیگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان میں میک اپ کے حوالے سے مکمل رینج موجود تھی۔ وجدان، یہ لوگ تو سر پر آ رہے ہیں، ڈاکٹر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں بھی تھوڑا سا جھک کر اقبی منظر دیکھنے والے آئینے میں جھونکا تو پور تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی واقعی بڑے خطرناک انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار اور راستے کی صورت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا اس گاڑی میں موجود افراد کو اپنی زندگی سے ذرا سا بھی پیار نہیں۔ میں نے حالت کی نزاکت کے پیش نظر ڈاکٹر کو مشورہ دیا، ڈاکٹر مونگ جیپ کو ایک طرف ہٹا کر اس گاڑی اور اوورٹیک کا موقع دو، ورنہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے یہ لوگ ہمیں رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر تو اس گاڑی نے اوورٹیک کے لیے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا انہوں نے ہماری گفتگو سن لی ہو، اگرچہ ماحول میں ہر ستار رکی بس چکی تھی۔ تاہم ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ہم نے بتا دیا کہ وہ کوئی ہیوی گاڑی تھی۔ میرا اندازہ اسٹیشن ویگن کا تھا۔
اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اس گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا، تاریخ کی اسلحہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے تشویش بھری نظروں سے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جیپ کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو ڈاکٹر؟ کیا کر رہا ہوں؟ اس کی چڑائی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے چینک کے مشابہ آواز میں کہا، یہ بہت خطرناک ہے، تاریخی اور راستے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ہم کوئی بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، وہ جیپ کی رفتار کو بتدریج بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے وحشت زدہ نظر سے عقب میں دیکھا۔ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی نے ہارن بجانا بند کر دیا تھا، تاہم اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے برے لرزے خیر انداز میں طریق پر سڑک پر دوڑنے لگی۔ ایپیسوڈ 11 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 12 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔